बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आम शेख आरिफ हमीद भट्टी, पाकिस्तान से अहम तरीन मुख्तलिफ खबरों के साथ। नाज़रीन, हुकूमत के लिए मुश्किलात ही मुश्किलात होती जा रही हैं। ताकत का इस्तेमाल हुकूमत की कमजोरी बन चुका है। पाकिस्तान की आवाम में एक ऐसा लावा पक रहा है जो हुकूमत के लिए किसी वक्त भी ब्लास्ट हो सकता है, यानी कि पुरअमन एहतजाज, लोग सड़कों पर आ सकते हैं। नाज़रीन, हुकूमत ने सिक्योरिटी काउंसिल का इजलास बुलवाया जिसमें अपनी ही जमात के लोगों को सवाल करने की इजाजत नहीं थी, लेकिन जिसकी काउंटर हिकमत अमली अपनाते हुए तरीके इंसाफ ने और तमाम अपोजिशन जमात बशमूल आज की तलाक तक जमीयत उलमा, मौलाना फजल रहमान समेत तमाम अपोजिशन जमातों का ईद के बाद आल पार्टी कॉन्फ्रेंस बुला ली। इस आल पार्टी कॉन्फ्रेंस में सिर्फ चमचे खर्चों को नहीं बुलाया जाएगा, फॉर्म 47 वालों को तो बुलाया जाएगा, लेकिन जिन लीडरान की, जिन सियासी जमातों की चाहे 10 सीटें हैं या 5 सीटें हैं, आवाम में उनकी रूट्स है, उन तमाम को बुलाया जाएगा और ये फैसला किया जाएगा कि पाकिस्तान में जमहूरियत को मजबूत किया जाएगा और एस्टैब्लिशमेंट हालत को खत्म करने के लिए तमाम तर हिकमत अमली पुरअमन तरीके से चलाई जाएगी, चाहे इसके लिए आवाम को सड़कों पर आना पड़े, पुरअमन एहतजाज किया जाएगा। और इसी वजह से गुज़श्ता रोज अपोजिशन जमातों की अहम तरीन मीटिंग हुई जिसमें सियासी जमातों ने एक दूसरे के खिलाफ अपने खदशात का भी इजहार किया। हतमी फैसला यह हुआ कि मौजूदा हुक्मरान ना सिर्फ जमहूरियत को कमजोर कर रहे हैं बल्कि बढ़ती हुई दहशत गर्दी को काबू करने में नाकाम हो चुके हैं। और ये दहशत गर्दी का जिन खुसूसन बलूचिस्तान और KPK के साथ पूरे मुल्क में फैलने का खतरा है, इसलिए तमाम सियासी जमातें अपने बाहमी इख्तलाफात को दूर करके और इसमें आल पार्टी कॉन्फ्रेंस में पाकिस्तान तरीके इंसाफ के बानी PTI को इंतकाम का निशाना बनाने की हिकमत अमली भी बनाई जाएगी कि उनको इंतकाम का निशाना बनाने का मतलब यह है कि पाकिस्तान में जमहूरियत को कमजोर किया जाए। और बानी PTI से मंडे के रोज मुलाकात होने में उनकी हमशीरा अलीमा और दीगर लीडरान ने आल पार्टी कॉन्फ्रेंस में हुकूमत के खिलाफ फाइनल राउंड खेलने की मंजूरी भी ले ली है। और इमरान खान ने कहा इस सिलसिले में हर किस्म की सियासी और कानूनी जदोजहद जारी रहे। उन्होंने कहा कि मैंने जाफर एक्सप्रेस समेत बशमूल पाकिस्तान में जहां जहां दहशत गर्दी हुई है उसका कला कमा करना होगा और जाफर एक्सप्रेस की मजम्मत की। और उन्होंने कहा यह हुकूमत की नाकस पॉलिसी है। हमने 2018 में तालिबान से डायलॉग के जरिए मुल्क में अमन कायम किया था। दुनिया भर में अगर अमेरिका 20 साल का अफगानिस्तान में रहकर अमन नहीं कायम कर सका तो अब भी हमसाया ममालिक को यानी कि अफगानिस्तान को दुश्मन समझ के, दोस्त समझ के बात करनी चाहिए और मुल्क की रट कायम करनी चाहिए। नाज़रीन, अभी गुज़श्ता रोज वजीर आजम पाकिस्तान मोहतरम शहबाज शरीफ साहब, उनकी भतीजी यानी कि नवाज शरीफ साहब की साहबजादी मरियम नवाज साहबा उम्रे की अदायगी पर सरकारी अखराजात पर चले गए हैं और कहा जा रहा है कि वहां वो मोहम्मद बिन सलमान से मुलाकात करने की भी कोशिश करेंगे और उन्हें ये बताएंगे कि इंसानी हकूक की खिलाफवर्जियों पर अमेरिका को आवाज बुलंद करने से रोका जाए और IMF से मजीद शराइत ली जाए। याद रखें कि सऊदी अरब पाकिस्तान के लिए अहम है। मौजूदा वजीर आजम पाकिस्तान कमो बेशतर एक दर्जन से ज्यादा, 1 दर्जन से लेकर 15 तक गैर मुल्की दौरे कर चुके हैं, लेकिन मुल्क में एक पैनी भी सरमायाकारी के लिए नहीं आई क्योंकि मुल्क में अमन व अमान का मसला है। अब आ जाते हैं असल इत्तेहाद। अपोजिशन इत्तेहाद ने ईद के बाद पुरअमन मुल्क में के बाद अमन व अमान की सूरत हाल पर आल पार्टी कॉन्फ्रेंस बुलाने का ऐलान कर दिया है। इसमें हुकूमत को भी बुलाया जाएगा, यानी कि मुस्लिम लीग नून जो फॉर्म 47 की पैदावार, जो हुकूमत तो नहीं है, 17 सीटों वाली नून को हुकूमत दिया गई, पीपल्स पार्टी को और MKM को भी,
یاد رکھیں کہ گزشتہ روز ایم کیو ایم کا تو وہ حساب ہے سیاست میں، شیر آیا، اب وہ اسٹیبلشمنٹ کے بغیر اپنا نام بھی نہیں لیتے۔ اور کل انہوں نے نون لیگ کو دھمکی دی ہے کہ کیوں نہ ہم اپوزیشن میں بیٹھ جائیں۔ یقیناً وہ اپنی مرضی سے نہ اقتدار میں آئے کیونکہ وہاں تحریک انصاف کی سیٹیں جیتی گئی تھی اور اسٹیبلشمنٹ نے انہیں فارم 47 میں دیا، اور مفتاح اسماعیل محمد زبیر کے مطابق 22 سیٹیں تحریک انصاف کراچی سے جیت گئی تھی۔ لہذا تینوں جماعتوں کو کہا جائے گا، کیونکہ کوئی جماعت راستہ فرار نہ اختیار کرے، کہ ملک میں آل پارٹی کانفرنس میں ملکی مفاد میں فیصلے کیے جائیں گے۔ پہلے گزارش کر دی ہے جمہوریت کی مضبوطی، آئین قانون کی حکمرانی، اور سیاستدانوں کو سیاسی فیصلے کرنے میں آزادی ہوگی، اور اسٹیبلشمنٹ کا اس میں کوئی کردار نہ ہوگا۔ اس پر سب ایک دوسرے سے ایگریمنٹ کریں گے، وعدے کریں گے۔ آل پارٹی کانفرنس میں حکومت کے علاوہ تمام سیاسی جماعتوں کو دعوت دی جا رہی ہے۔ اپوزیشن نے 3 ذیلی کمیٹیاں تشکیل دی ہیں۔ اس سلسلے میں رابطہ کمیٹی کی سربراہی اسد قیصر کو دے دی گئی ہے۔ تمام سیاسی جماعتوں سے رابطے کریں گے۔ سیاسی سرگرمیوں اور رابطوں کی کمیٹی حامد رضا کی زیر نگرانی کام کرے گی۔ کیسز کمیٹی عید کے بعد ملک میں امن و سلامتی اور سیاسی حالات پر آل پارٹی کانفرنس بنانے کے لیے تشکیل دی گئی ہے۔ آل پارٹی کانفرنس کسی کمیٹی کی سربراہی لطیف کھوسہ کو دی گئی ہے۔ لطیف کھوسہ اپوزیشن جماعتیں، یعنی کہ اپوزیشن جماعتوں سے مراد، تو آپ سمجھتے ہیں نا، حکومت ہے تو اپوزیشن میں، لیکن اسے فارم سالی کے جتا لی گئی ہے۔ مسلم لیگ نون، پیپلز پارٹی اور ایم کیو ایم سے رابطے کریں گے، اور دیگر جماعتوں سے مل کر آل پارٹی کانفرنس کے دعوت نامے دے گی اور ملاقات کرے گی، اور اس کی حتمی شکل دے دی گئی ہے۔ اور اس سے مولانا فضل الرحمان بھی لوب میں ہیں، کیونکہ مولانا فضل الرحمان صاحب حکومت سے سخت ناراض ہیں کہ انہیں صدر پاکستان بنانے کا وعدہ کیا، لیکن جب فارم 47 کی مدد آئی تو آصف علی زرداری خود بن گئے۔ لیکن مولانا فضل الرحمان سے کہا جا رہا ہے طاقت اسٹیبلشمنٹ اور نواز شریف بھی رابطے میں ہے، انہیں ہر بڑی آفر دی گئی ہے کہ آپ تحریک انصاف کے خلاف یا اپوزیشن اتحاد کا حصہ نہ بنے، وفاق میں جو چاہیں لے لیں۔ اور دوسری طرف یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ آل پاکستان لائحہ کمیٹی نے بھی اعلامیہ جاری کر دیا ہے۔ عدلیہ کی آزادی کے لیے تحریک تیز کرنے کا فیصلہ کیا گیا ہے۔ آل پاکستان لائحہ ایکشن کمیٹی کا 26ویں آئینی ترمیم کے خلاف عید کے بعد بھرپور مہم چلانے کا اعلان کر دیا گیا ہے۔ اسلام آباد میں وکلا کنونشن منعقد کیے جائیں گے۔ سول سوسائٹی اور سیاسی جماعتوں کو وکلا کنونشن میں دعوت دی جائے گی، اور صحافیوں کو بھی، کیونکہ سب سے زیادہ قدغن صحافت پر بھی لگی ہے۔ وکلا ایکشن کمیٹی بار ایسوسی ایشن کو ہر سطح پر متحرک کرے گی۔ 26ویں غیر آئینی ترمیم کو، جسے آئینی ترمیم کہا جاتا ہے، عدلیہ کی آزادی کا نقصان پہنچایا اور وکلا برادری کی جدوجہد اس کے خلاف جاری رکھے گی۔ آل پاکستان لائحہ کمیشن کی قیادت سیاسی جماعتوں سے بھی رابطہ کرے گی۔ عدلیہ کی آزادی اور آئینی بالادستی کے لیے وکلا کی ملک گیر تحریک چلائیں گے۔ ایک طرف آل پارٹی کانفرنس جس میں پاکستان مسلم لیگ نون کو بھی دعوت دی جائے گی، پاکستان تحریک انصاف جو چاروں صوبوں میں ہے، جو 70 سے 80% بانی پی ٹی آئی کی مقبولیت روزے روشن کی طرح عیاں ہے چاروں صوبوں میں، کے پی میں۔ اور اس وقت مولانا عمران خان نے پیغام دیا ہے جیل سے کہ کسی بھی ایسے آدمی کو جو دوغلی پالیسی کرے اور حکومت سے یا اسٹیبلشمنٹ سے انڈر ہینڈ ڈیل کرے، اس کی تحریک انصاف میں جگہ نہیں ہے۔ اب 2025 کو الیکشن کا سال قرار دے رہے ہیں غیر جانبدار حلقے، وہ کہہ رہے ہیں کیونکہ حکومت کو لانے والی اسٹیبلشمنٹ بھی مایوس ہے کہ حکومت کی کارکردگی -0 ہے، کیونکہ پاکستان کو ان مشکل حالات میں جب دہشت گردی عروج پر ہے، معاشی بدحالی ہے، نوجوان نسل ملک سے باہر جانا چاہ رہی ہے، کوئی بھی پاکستان میں تحفظ نہیں ہے، عدلیہ کی آزادی نہیں ہے، سول سوسائٹی کے حقوق پر ڈاکے مارے جا رہے ہیں، تو اب اس ملک میں جمہوریت اور آئین کی حکمرانی کے لیے کسی بھی قربانی کو دریغ نہ۔ دوسری طرف ناظرین، سردار اعجاز اسحاق جو جسٹس ہیں اسلام آباد ہائی کورٹ کے، آج اس پھر کیس کی اہم سماعت ہوئی۔ یہ کیس اس لیے حالات خراب ہوا کہ حکومت، جیل اور پاکستان کی حکومت، پولیس ہو، ایف آئی ہو، وہ نہ سپریم کورٹ کے کسی فیصلے کو اہمیت دیتے ہیں نہ ہائی کورٹ کے۔ اور جس ملک میں عدالتوں سے انصاف نہ ملنا ہو جائے، وہاں انتشار ہی انتشار ہوتا ہے۔
تو آج اس کیس کی سماعت تھی جس میں سردار اعجاز اسحاق صاحب نے ایک کمیشن مقرر کیا تھا کہ بانی پی ٹی آئی سے جا کر ملے کہ مشال یوسف زئی ان کی وکیل ہے کہ نہیں، لیکن جیل حکام نے اسے ملاقات ہی نہیں کرنے دی گئی، اور جس پر جسٹس صاحب نے فرمایا کہ میں توہین عدالت کروں گا۔ اسلام آباد ہائی کورٹ میں زیر سماعت کیس میں کو منتقل کرنے پر ڈپٹی رجسٹرار کے خلاف آج خود توہین عدالت کی سماعت ہوئی۔ اسلام آباد ہائی کورٹ کے جسٹس سردار اعجاز کیس نے سماعت کی، انہوں نے عدالت نے استفسار کیا کہ کیا اس کیس کا نمبر لگ گیا ہے۔ ایڈوکیٹ جنرل اسلام آباد نے کہا کہ کل عدالت نے دل کی باتیں کی اور ہم نے سنی، ہمیں بھی دل کی باتیں کرنے کا موقع دیا جائے۔ ایک سوال یہ ہے کہ مشال یوسف زئی بانی پی ٹی آئی کے وکیل ہیں یا نہیں، اس سوال سے یہ ساری صورتحال پیدا ہوئی نہیں۔ ایڈوکیٹ جنرل صاحب غلط بیانی کر رہے ہیں، اس سوال سے نہیں۔ سوال یہ تھا کہ بار بار اسلام آباد ہائی کورٹ نے عمران خان سے 2 ملاقاتوں کا کہا، لیکن ہر بار حکومت نے اور ان کی جیل حکام نے ان کی حکامت کو ہوا میں اڑا دیا اور انہیں نظر انداز کیا، ان کو ماننے سے انکار کر دیا۔ بات توہین عدالت کی ہے، یوسف زئی میں وکیل ہے یا نہیں ہے۔ ناظرین، لہذا کیونکہ تحریک انصاف کو مخصوص نشستیں بھی نہیں دی گئی جو سپریم کورٹ کا حکم تھا، انہیں جلسے جلوس کرنے کی، ریلی کرنے کی بھی اجازت نہیں دی جاتی۔ سول سوسائٹی کو باہر نکلیں تو ان پر لاٹھی چارج، شیلنگ اور راستے بلاک کر دیے جاتے ہیں۔ اور جب ان کے وکیل نے کہا یوسف زئی کے وکیل ہیں یا نہیں، اس سوال پر ساری صورتحال پیدا ہوئی، جس پر جسٹس سردار اعجاز اسحاق نے ریمارکس دیے کہ آج معاملہ یہ ہے کہ کیس منتقل ہو سکتا ہے یا نہیں۔ آج صرف یہ دیکھنا ہے کہ کال لسٹ کیوں منسوخ کی گئی، معلوم کرنے کے لیے تو کمیشن بھیجا تھا، 2 منٹ میں یہی کمیشن پوچھ لیتا، لیکن آپ نے کورٹ کو یہاں تک پہنچا دیا۔ 30 سیکنڈ کی بات تھی، آپ نے کمیشن کو 1.5 گھنٹہ 3 گھنٹے انتظار روکا اور ملاقات نہیں کرائی، اور بانی پی ٹی آئی کہہ دیتے کہ ان کے وکیل نہیں ہے تو بات ختم ہو جاتی۔ جسٹس اعجاز صاحب نے یہ ریمارکس دیتے ہوئے کہا مجھے اس ایشو پر ایک فائنل ججمنٹ لکھنی ہے، میں لکھوں گا کہ اس طرح کیس ٹرانسفر کی قانون میں کوئی گنجائش ہے یا نہیں۔ اگر یہ کام ہائی کورٹ نے کیا ہوتا تو یہ کام ہائی کورٹ جج نے نہ کیا ہوتا تو یہ کرمنل توہین عدالت ہوتی۔ جیسے سزا نے ریمارکس دی کہ اس کاروائی کا مطلب ہائی کورٹ کو مزید شرمندہ کرنا نہیں۔ میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ جج کا احتساب پبلک کرتی ہے، کہیں اور کہیں نہیں ہوتا۔ میں اپنے کولیگز کے لیے کوئی خوشگوار بات نہیں چھوڑنا چاہتا، اپنے کسی برادر جج کے خلاف توہین عدالت کی کاروائی نہیں کروں گا۔ خیر ناظرین، قانون تو سب کے لیے ایک ہونا چاہیے۔ جسٹس سردار اعجاز اسحاق کی بات تو یہ سچ ہے کہ بات اتنی تھی، اگر سپریم کورٹ حکم کرے، ہائی کورٹ حکم کرے اور عدالتیں جو حکومت کی ڈمی ہوں وہ نہ مانے تو ملک میں پھر سڑکوں پہ نکلنے اور احتجاج کرنے کے علاوہ کچھ نہیں ہوتا۔ دوسری طرف عید کے بعد یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ نواز شریف جو سیکورٹی کونسل کا اجلاس ہوا تھا جان کے شامل نہیں ہوئے۔ انہوں نے اپنے قریبی ساتھی کو کہا موجودہ لوگوں نے میرے ساتھ بھی زیادتی کی ہے، مجھے وزیر اعظم بنا کر پاکستان بلوایا گیا، مجھے ایئرپورٹ پر پروٹوکول دیا گیا، لیکن عین موقع پر مجھے ہی دغا دے کے میرے بھائی کو وزیر اعظم بنا دیا گیا۔ یہ ذرائع کہہ رہے ہیں، تاہم مسلم لیگ نون اس کی تردید کر سکتی ہے۔ اور دوسری طرف مسلم لیگ نون کے کہنا ہے کہ اگر میاں نواز شریف کی صاحبزادی وزیر اعلیٰ پنجاب نہ ہوتی تو نواز شریف کھل کر اسٹیبلشمنٹ کے خلاف بولتے، جیسے انہوں نے گجرانوالہ میں پی ڈی ایم جلسے کے دوران اسٹیبلشمنٹ کو ٹارگٹ کیا تھا۔ کیا نواز شریف دوبارہ اختلاف ہوں گے، یا بیٹی کی محبت جسے وزیر اعلیٰ پنجاب بنا دیا گیا ہے اور بھائی جسے وزیر اعظم بنا دیا گیا ہے جنہیں عوام نے ووٹ بھی نہیں دیے، یا نواز شریف اس بندھن میں کہ اس آس میں کہ شاید ان کی بیٹی کو وزیر اعظم پاکستان میں بنائے جانے کی ریومرز، خبریں، افواہیں یا خبریں پھیل رہی ہیں، جبکہ 17 سیٹوں والوں کو شہباز شریف کو بھی کیا دغا دیا جائے گا؟ بہت سارے سوالات ہیں جسے وقت آنے پر آپ کے سامنے رکھیں گے۔ اللہ تعالیٰ پاکستان کا حامی و ناصر ہو۔ پاکستان زندہ باد۔